तो क्या वो चीज तारीख के औराक से नजरअंदाज की गई है? सुल्तान टीपू शहीद के कुतुब खाने की 2000 से जायद किताबें अभी लंदन के अंदर महफूज हैं। तो जो उन्होंने लाइब्रेरी जो कायम की थी उसका कोई हिस्सा वहां पर मैसूर में या श्रीरंगपटना में मौजूद है अभी? बल्कि इसके साथ साथ सुल्तान टीपू शहीद की लाइब्रेरी को भी उन्होंने लूट लिया। तो अंग्रेजों ने उनके कुतुब खाने को कैसे कब्जे में किया? मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आवा की जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की, बल्कि इल्म, तहकीक साइंस और इस्लाहात के मैदान में बहुत बड़ा रोल और मिसाल कायम की है। मैं बात कर रहा हूँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, जिनको सिर्फ जंगजू कहना उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो इल्म, तहकीक साइंस और बसीरत अफरोज रहनुमा थे। टीपू सुल्तान का दौर हुकूमत कई लिहाज से नुमाया था, जैसे तालीमी इदारों का कायम करना हो, या जदीद टेक्नोलॉजी का अपनाना हो, या बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना हो। जैसे उन्होंने मैसूर की इकोनॉमी को मजबूत किया, वहां पर सिल्क इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर है, ट्रेड को प्रमोट किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को शुरू किया। 1766 से लेकर 1799 तक उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सख्त कोशिशें की और उनको हिंदुस्तान से भगाने की भरपूर मेहनत की। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन एक जो चीज हमसे हज़फ है और जिसकी बात बहुत कम की जाती है कि टीपू सुल्तान एक इल्मी एतबार से क्या हैसियत रखते थे और उनके नजदीक इल्म का क्या मकाम था। ये चीज हमें सोशल मीडिया पर नहीं मिलती है। जैसा कि मैंने इससे पहले टीपू सुल्तान की बायोग्राफी पर एक वीडियो बनाया है, तो मेरी रिसर्च करते वक्त कोई ऐसी चीज इल्म के लिहाज से मेरे नजर से नहीं गुजरी। तो कहने का हासिल यह है कि सोशल मीडिया पर उनके इल्म के लिहाज से चीजें हमें बहुत कम मिलती है। तो आज हम उसी पहलू पर बात करने वाले हैं कि टीपू सुल्तान एक इल्मी हुक्मरान थे। तो आज के हमारे गेस्ट है मौलाना मुआविया, जो कि हमारे तलब इल्म के हम असर और हम सफर हैं और माशाल्लाह तारीख पर गहरा अबूर भी रखते हैं। तो आइए हम उनसे सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है, जहां पर हम हर फील्ड के लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे सवालात करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी दी गई है, वहां से आप हमारा राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अब उनसे सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट में हाजिर हुए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि टीपू सुल्तान को हम एक दिलेर बादशाह और जाहिर हुक्मरान और जंगजू के एतबार से जानते हैं, लेकिन जो उनकी इल्मी हैसियत क्या है, तो क्या वो चीज तारीख के औराक से नजरअंदाज की गई है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह, ये आपकी ज़र्रा नवाजी और आपका बहुत शुक्रिया जी। बेहतरीन आपने सवाल उठाया है कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सियासी बसीरत, उनकी शुजाअत और बहादुरी का तो खूब चर्चा है और तकरीबन बच्चे बच्चे की जुबान पर इसका तज़किरा मिलता है और मेरे ख्याल में इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा भी गया है और मुअर्रिखीन ने रिसर्च भी की है। लेकिन सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का जो पहलू तिश्ना रह गया और जो पहलू जिसकी तरफ तवज्जो नहीं हो सकी, वो इनकी इल्म दोस्ती, इनका कुतुब खाना, उनकी लाइब्रेरी और उनके किताबों के जमा करने का जो ज़ौक़ शौक़ था, उस पर ज्यादा न लिखा गया है और न ज्यादा बोला गया है। उसकी चंद वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया और उनके सल्तनत श्रीरंगपट्टनम को ऊपर अंग्रेजों ने जब कब्जा किया
تو اس کے قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف مال و زر اور دولت و حکومت کو لوٹا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سلطان ٹیپو شہید کی لائبریری کو بھی انہوں نے لوٹ لیا، اور اس لائبریری کو لوٹ کر کے انہوں نے پہلے ولیم کالج کلکتہ منتقل کیا، اور پھر کلکتہ سے وہ کتب خانہ 1832 تک پورا لندن منتقل کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے کسی بھی ہندوستانی مورخ کے لیے یا کسی بھی ہندوستانی ریسرچر کے لیے یا اردو اور ہندی بولنے والے مورخین کے لیے یہ پہلو بالکل اوجھل رہ گیا کہ ہم اس پر بھی ریسرچ کریں اور اس کی طرف بھی توجہ کریں، اس لیے کہ سلطان ٹیپو کی پوری لائبریری ہی لندن میں موجود ہے، ان کا نہ کوئی مخطوطہ یہاں پر ہے، ان کی نہ کوئی کتابیں یہاں پر ہے کہ جس کی طرف توجہ ہو سکے اور ان کی علم دوستی کا اتنا چرچا ہو سکے، لہذا یہ اس کی بنیادی ترین وجہ ہے کہ لائبریری ہی پوری لندن منتقل کر دی گئی ہے۔ تو جو انہوں نے لائبریری جو قائم کی تھی اس کا کوئی حصہ وہاں پر میسور میں یا سرینگا پٹنہ میں موجود ہے ابھی؟ جی 2022 کے اندر ہم حیدرآباد سے سرینگا پٹم گئے تھے، اور وہاں پر 3 چیزیں ہیں سرینگا پٹم کے اندر۔ ایک تو ان کا مشہد مبارک ہے جس کو اوپر لوگ آتے ہیں، اور ان کے والد والدہ اور خود سلطان ٹیپو شہید کی قبر ہے۔ اس مشہد کے سامنے چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن اس مسجد کے اندر ایسے کوئی آثار ہم کو نظر نہیں آئے۔ دوسری چیز وہاں پر ان کا مقتل ہے جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا، اور انگریز نے آخری وار جو ان کے اوپر کیا تھا وہ جگہ بھی آج محفوظ کر دی گئی ہے اور لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر نشانی بھی لگائی گئی؟ جی بالکل بالکل، آپ کی بات درست ہے، وہاں پر نشانی بھی ہے، لیکن ایسی علمی چیز ظاہر بات ہے کوئی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تیسری چیز ہے وہاں پر مسجد اعلیٰ جو خود سلطان ٹیپو کے حکم سے بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کے اندر جب ہم گئے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا مکتب کہیے یا حفظ کی کلاس کہیے وہ چل رہی تھی، اور اتفاقاً اس مسجد کے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر جس کے اندر مشکل سے 2 کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھا گیا تھا، اور وہ ٹیبل کانچ کے اندر تھا، اور اس کانچ کے اندر 2-3 مخطوطات رکھے ہوئے تھے، اور غالباً وہ قرآن مجید کا ایک مخطوطہ بھی تھا۔ تو بس کہنے کو یہی 3-4 کتابیں وہاں پر مخطوطہ کی شکل میں موجود تھی، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ وہی نسخہ اور مخطوطات اور مینوسکرپٹ تھے جو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے لکھے تھے یا انہوں نے اپنی نگرانی میں لکھوائے تھے، ایسا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ان کا جو پورا کتب خانہ ہے وہ لندن منتقل کیا گیا، تو انگریزوں نے ان کے کتب خانے کو کیسے قبضے میں کیا؟ جی یہ سوال بہت دلچسپ ہے ماشاءاللہ، اور یہ سوال بار بار ایسے سوالات اٹھنے چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں سلطان ٹیپو شہید کا کتب خانہ جو لوٹا گیا اور ان کی لائبریری کے یہاں سے لندن منتقل ہونے کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت کے میجر جنرل جو فوج تھی اس کے میجر جنرل نے جنہوں نے جنرل جارج گاریبن، جی جی، انہوں نے جب سری رنگا پٹم کے اوپر قبضہ کیا تو ان کو وہ کتب خانہ اور لائبریری بھی ہاتھ میں آئی۔ اس لائبریری کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اس وقت ہندوستان کے انگریز گورنر ولیمز ان سے رابطہ کیا اور ان کو خط کے اندر یہ لکھا کہ ہندوستان کی اس فتح کے اندر نہ صرف ہمیں مال و دولت کے اعتبار سے کامیابی ملی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت بڑا علمی ذخیرہ بھی ہماری فوج کے ہاتھ آیا ہے، اور یہ فوج انگریز حکومت کو بہترین علمی تحفہ ہدیہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ خط کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور میجر جنرل جس کا آپ نے نام لیا اس نے اس خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ فوج کے جو سپاہی تھے ان لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ ان کی تمام کتابوں کو فروخت کر دیا جائے اور اس کو مارکیٹ کے اندر بیچ کر کے جو پیسے آئے اس کو فوج میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا اور میں نے آپ سے رابطہ کیا۔ جب یہ خط جنرل ولیمز کے پاس پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ پوری کی پوری لائبریری جو ہے وہ ولیم کالج کلکتہ میں منتقل کر دی جائے، لہذا ولزلی کے کہنے کے اوپر پوری لائبریری کلکتہ منتقل کر دی گئی۔
اب اس کے بعد یہ ہوا کہ لندن میں انہی دنوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ڈائریکٹر لوگ تھے وہ وہاں پر ایک لائبریری اور میوزیم قائم کر رہے تھے. تو ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس طریقے سے سلطان ٹیپو شہید کی لائبریری ہندوستان کے گورنر کو ہاتھ لگی ہے اور انہوں نے یہاں برطانیہ اور لندن بھیجنے کے بجائے کلکتہ کے اندر محفوظ کر لیا ہے. تو کمپنی کے ڈائریکٹروں نے بہت تحدید آمیز اور سخت خط لکھا اور اس خط کے اندر انہوں نے باقاعدہ ہدایات بھی کی اور یہ تک لکھا تھا کہ وہ تمام کی تمام کتابیں لندن منتقل کر دی جائے. اور دلچسپ بات اس خط کے اندر 3-4 چیزیں تھی اور انہوں نے کس دلچسپی اور ذمہ داری کے ساتھ سلطان ٹیپو کی کتب خانے کی اور لائبریری کی قدر کی ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے. سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں نے ایک ہدایت تو یہ دی تھی کہ سلطان ٹیپو کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کی 2 فہرستیں بنائی جائے. ایک فارسی زبان میں فہرست بنائی جائے اور ایک انگریزی زبان میں فہرست بنائی جائے اور یہ دونوں فہرستیں فوراً ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کو لندن بھیج دی جائے. دوسری ہدایت یہ دی تھی کہ وہ تمام کی تمام کتابیں جو جس کے 2 عدد نسخے ہیں تو ایک نسخہ کلکتہ میں رکھا جائے اور ایک نسخہ لندن کے لیے بھیج دیا جائے اور جس کے ایک ہی نسخہ ہے وہ تمام کے تمام نسخے لندن بھیج دیے جائے, کلکتہ میں اس کو نہ رکھا جائے. تیسری ہدایت بڑی دلچسپ ہے. وہ ہدایت یہ تھی کہ کتابیں سمندر کے جہاز سے ظاہر بات آئے گی اور اس کے اندر خطرات اور حوادثات کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کتابیں قسطوں کے اندر بھیجی جائے, یعنی پہلے کچھ کتابیں بھیجی جائے ایک جہاز میں, پھر اس کے بعد دوسرے جہاز میں دوسری کتابیں بھیجی جائے, پھر تیسرے جہاز میں کچھ کتابیں بھیجی جائے تاکہ اگر کسی جہاز کے اوپر آفت آ بھی جائے تو دوسری کتابیں بچ جائے اور محفوظ رہ سکے. تو یہ بہت ہی زبردست تھا, اس نے ذمہ داری اور حساسیت کے ساتھ ہدایت کی تھی اور اس کے مطابق کیا بھی گیا. سب سے پہلے 1806 کے اندر کچھ کتابیں بھیجی گئی, اس کے بعد 1832 کے اندر بھی کتابیں بھیجی گئی اور اخیر کے اندر 1838 میں جس وقت کلکتہ کا کالج بند ہوا تو تمام کی تمام کتابیں اٹھا کر کے لندن منتقل کر دی گئی. اس طریقے سے گویا 1800 سے لے کر کے 1838 تک ٹیپو سلطان کا پورا کتب خانہ لندن منتقل کیا ہے. جو کلکتہ تھا وہ بھی جی بالکل, وہ بھی لندن چلا گیا. جو ان کی کتابیں جو وہاں پر لندن بھیجی گئی اور ان کے جو مخطوطات وہاں پر بھیجے گئے تو محفوظ ہے کہ محفوظ نہیں ہے؟ جی اس کے بارے میں کئی لوگوں نے فہرستیں بھی بنائی ہیں اور وہ تمام کی تمام کتابیں اور مخطوطات کسی ایک کتب خانے اور لائبریری کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ 3-4 لائبریریوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں. مثلا کوئی ایک لائبریری ہے تو اس کے ایک گوشے کے اندر سلطان ٹیپو شہید کی 500 سے کچھ زائد کتابیں ہیں. پھر ایک دور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کی لائبریری ہے تو اس میں کچھ 1000 کے قریب کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور لائبریری ہے اس کے اندر بھی 500 سے زائد کتابیں ہیں. اس طریقے سے موجودہ دستیاب ریسرچ کے اعتبار سے سلطان ٹیپو شہید کے کتب خانے کی 2000 سے زائد کتابیں ابھی لندن کے اندر محفوظ ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ان کی کتابیں تھیں وہ کس فنون اور کس علوم پر مشتمل تھیں؟ صرف مذہبی اعتبار سے تھی یا فلکیات کے اعتبار سے یا سائنس کے اعتبار سے؟ جی یہ سوال بہت دلچسپ ہے اور علم کے ذوق آشنا طلباء کے لیے بہت مفید سوال ہے. اس کے اندر کئی زبان کی کتابیں تھیں اور خاص طور پر تاریخ, فلکیات, علم کلام, تفسیر اور شاعری کی کتابیں زیادہ تھیں. لیکن اگر دیکھنے میں جاوے تو سب سے زیادہ 2 موضوعات پر کتابیں تھیں, ایک شاعری کے اوپر اور تاریخ کے اوپر. یہ 2 موضوعات مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلطان ٹیپو شہید ان 2 موضوعات کے ذوق سے بہت زیادہ مطلب کہ ان کو بہت زیادہ ذوق ہوگا اور دلچسپی ہوگی, اس وجہ سے انہوں نے اپنی دلچسپی کی بنیاد پر ان 2 موضوعات پر کتابوں کو کافی ذخیرہ میں جمع کیا تھا. رہی بات زبانیں, کون کون سی زبانوں میں کتابیں تھیں تو فارسی میں, ترکی میں, عربی میں اور کنڑ زبان میں جو اس وقت کے علاقے میسور کی زبان تھی, یہ 3-4 زبانوں میں کتابیں زیادہ ہیں. ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان صرف جنگجو کے اعتبار سے جیسے انہوں نے میسور کی اکانومی کو جیسے مضبوط کیا ہے وہ کام صرف انہوں نے نہیں کیا, اس کے ساتھ ساتھ علم کا جو مطلب کہ ان کے علم مطالعہ اور کتب خانہ وغیرہ
ہمیں ان کی زندگی سے کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ انہوں نے خود مطالعہ کیا ہو اور مطالعہ کرتے ہو، مطالعہ کا ذوق رکھتے ہو، اور ان کے دربار میں جو ہے اہل علم آتے ہو، ان لوگوں کے کیا مقام رکھتے تھے؟ جی یہ سوال بہت دلچسپ ہے، اور اس کا جواب تھوڑا میں تفصیل سے بھی دے دوں تو، کیونکہ یہ مختلف گوشوں کے اوپر محیط ہوگا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ علم دین کے بہت زیادہ ذوق آشنا بھی تھے، اور وہ اس کے رسیا تھے۔ اس کا اندازہ چند باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی سلطنت اور قلمرو کے اندر جتنے بھی احکامات نافذ ہوتے تھے وہ خود اپنے قلم سے لکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے منشی کے پاس جا کر کے لکھوا دے اور پھر منشی کے ذریعے سے وہ سلطنت کے اندر احکام نافذ ہوتے، ایسا نہیں، بلکہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے ہاتھ اور اپنے قلم سے وہ احکام نافذ کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ نیز ان کے خطوط بھی ملے ہیں جو ان کی لائبریری کو لوٹا گیا ہے، آج وہ لندن میں ان کے خطوط بھی محفوظ ہے۔ تو ان خطوط کے اوپر اور جا بجا کتابوں کے اوپر انہوں نے جو نوٹس اور تبصرے لکھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود لکھنے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ اور اس کی ایک دلچسپ کہانی بھی بتلا دوں، سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت شوق تھا کہ وہ رات کے وقت جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح میں لکھ دیتے تھے، اور صبح میں جس ڈائری کے اندر وہ خواب لکھتے تھے وہ خواب نامہ اپنے بہت ہی محفوظ جگہ کے اندر رکھتے تھے۔ تو اس میں مختلف قسم کے خواب بیان کیے گئے ہیں، اور اس خواب نامے کو بہت زبردست مجلہ اور مطلع کر کے رنگین بنایا گیا تھا، اور بہترین نفیس کاغذ کے اوپر وہ لکھتے تھے۔ نیز ان کو جس ڈائری کے اندر وہ لکھتے تھے خواب نامہ، اس کے چاروں کونے کے اوپر چاروں خلفاء کا نام ہوتا تھا، اور درمیان کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کا بھی نام لکھتے تھے، اور اتنے اہتمام سے وہ خود خواب لکھتے تھے۔ جس وقت انگریز کو ان کی لائبریری کا سراغ ملا تو ان کے مشیر سے انہوں نے کہا کہ وہ خواب نامہ کہاں ہے، تو اس کو وہ جو اندر کا مشیر تھا اور جس کو معلوم تھا اس نے بتایا کہ خواب نامہ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو انگریز نے اس خواب نامے کے اوپر بڑی دلچسپی کے ساتھ قبضہ کیا اور اس کو محفوظ کر کے لے گئے، اور وہ خواب نامہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت کے اندر دارالترجمہ بھی قائم کیا تھا، اور مختلف زبانوں کے تراجم بھی کیے جاتے تھے۔ مثلا فارسی کی کتابیں کنڑ کے اندر منتقل کی جاتی تھی، ترکی کتابیں فارسی زبان میں منتقل کی جاتی تھی، اس طریقے سے مختلف زبانوں کے تراجم کیے جاتے تھے۔ آج جو ترجمہ کرنے والے صاحب مترجم ہے ان میں سے ایک کا نام معلوم ہوا ہے، اور وہ ہے مرزا محمد نصیر افشار۔ یہ مرزا محمد نصیر افشار کا نام معلوم ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ میرے علم کی حد تک ایک کتاب، تاریخ کی کتاب ہے لطائف الاخبار، تو لطائف الاخبار کا فارسی زبان سے خود سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں کنڑ زبان میں اس کا ترجمہ بھی منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم اور مطالعے کے کتنے شوق رکھتے تھے، ساتھ ساتھ وہ لکھنے کے بھی بہت زیادہ شوقین تھے۔ ٹیپو سلطان کے جو کتب خانہ تھا اس میں کتنی کتابیں اور کتنی مخطوطات موجود تھیں؟ اس کی کوئی فہرست جزوی یا مکمل؟ جی بالکل، جس وقت 1799 میں وہ لائبریری انگریزوں نے قبضہ کر لی تو اس کے بعد وہ تمام کتابیں کلکتہ ولیم فورڈ کالج کے اندر جو رکھی گئی تھی، اس وقت وہاں اس کالج کے اندر ایک پروفیسر تھے جن کو فارسی زبان کے اندر بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور وہ فارسی ادب اور زبان کے اوپر مہارت بھی رکھتے تھے۔ ان کا نام تھا چارلس ٹاٹ۔ تو انہوں نے اپنی ذوق کی وجہ سے وہ تمام کی تمام کتب خانے کی کتابوں کی فہرست اور انڈیکس بنانا شروع کر دیا تھا۔ تو حکومت کو اور کالج کے نگران کو جب معلوم ہوا کہ اس طریقے سے سلطان ٹیپو شہید کی کتابوں کا انڈیکس بن رہا ہے، تو انہوں نے انگریز حکومت سے درخواست بھی کی تھی کہ ان کو اس کی سہولت دی جائے اور ان کے لیے باقاعدہ تنخواہ مقرر کی جائے۔ تو حکومت نے اس وقت دلچسپی بھی دکھائی اور ان کی معاونت اور ہیلپ کے لیے 4 مولویوں کو وہاں پر کالج کے اندر باقاعدہ تقرر کیا،
کہ سلطان ٹیپو شہید کے کتابوں کا انڈیکس بنایا جائے. یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اور 40 پارٹ میں ان 4 علماء کی نگرانی میں اور ان کی توجہ کے ذریعے سے ایک پوری کتاب تصنیف کی ہے. اور اس نے اس کتاب کے اندر اس کا سر ورق میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. وہ کتاب انگریزی زبان میں ہے. یہ ہے اورینٹلی لائبریری. تو سلطان ٹیپو 40 پارٹ میں انگریزی زبان میں سلطان ٹیپو کے 1000 سے زائد مخطوطات کا اس میں تعارف کرایا ہے اور بہت ہی زبردست اور بہترین انداز کے اندر اس کا تعارف کرایا ہے. تو یہ ہے 40 پارٹ میں 1000 سے زائد کتابوں کا تعارف کا انڈیکس بنایا ہے. فہرست پوری مکمل بنائی. کیا ٹیپو سلطان نے کوئی کتاب تصنیف کی تھی؟ خود انہوں نے کوئی تصنیف کی؟ جیسے کہ ایک کتاب کا نام رسوخ سلطانی ہے، اس طریقے سے. اس سلسلے میں مولانا الیاس ندوی بٹکلی کی ایک کتاب ہے سیرت ٹیپو سلطان شہید. اس کتاب کے اوپر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا فتح المجاہدین. تو بس اس کا تذکرہ ملتا ہے جو انہوں نے فن حرب اور جہاد کے موضوع کے اوپر اور سپاہ گری کے اوپر کتاب لکھی ہے. اور فتح المجاہدین کے اندر جہاد کے اور سپاہ گری کے اصول اور جو تجزیے ہے وہ بیان کیے ہیں. بس اس کتاب کا نام ان کے قلم سے نکلا ہوا نظر آتا ہے. اور خواب نامہ جیسے کہ میں نے بتایا وہ بھی ان کا کتاب ہو سکتی ہے. تو ان کے جو خطوط اور جو ان کے احکامات جو ہے اس کو ادبی یا علمی تحریر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. بالکل دیکھا جا سکتا ہے. اور انگریز مورخین اس سے بڑی دلچسپی بھی لیتے ہیں. اور وہ لوگ اس مال و زر کی فتح کے اوپر خوش نہیں ہے جتنے وہ سلطان ٹیپو شہید کی لائبریری اور ان کے علمی خزانے کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد خوش ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی اور اس کا منظرنامہ انہوں نے پڑھا ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد نہ صرف ہندوستان کی اسلامی سیاست کا زوال ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علمی چیزوں کا بھی زوال ہو گیا ہے. تو یہ بھی ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہی لائبریری لندن کے اندر دیکھی تو بہت ہی جذباتیت کے ساتھ اور بہت ہی دکھ بھرے الفاظ میں جو اشعار کہے تھے وہ الفاظ میں اور وہ اشعار میں قارئین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی گہرے علامہ اقبال کے دکھ پر غماز ہیں. وہ اشعار ہے: حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ تو ایک عارضی شے تھی. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی. مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ. انہوں نے علم کی اہمیت اور کتابوں کی اہمیت جو ہے مطلب کہ سمجھی ہے، اس کو مستقل جی بالکل فائدہ مند سمجھا انہوں نے. اسی لیے ہمارے قارئین کو بھی چاہیے کہ ہمارے مسلم مجاہدین کی علمی زندگیوں کا بھی مطالعہ کرے اور اس تاریخ کے پہلو کو جو دبایا گیا ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کرے اور ہو سکے تو ہمارے برادر مکرم کی یہ پوڈ کاسٹ بھی دور دور تک پھیلائے تاکہ ہمارے یہ مسلم مجاہد کی علم دوستی کا خوب چرچا ہو. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ٹیپو سلطان کو ایک جنگجو اعتبار سے اور انگریزوں کے خلاف جو لڑائی لڑی ہے ہم اس نوعیت کے اعتبار سے ابھی تک ٹیپو سلطان کو جانتے تھے، لیکن آپ کے سامنے یہ سب چیزیں واضح ہو گئی کہ علم کے اعتبار سے وہ کیا مقام رکھتے تھے اور ان کے نزدیک کیا حیثیت تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.